जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक तफसीली नोट उन्होंने उर्दू के अंदर जारी किया है। ये वही मुकदमा है जो हाफिज़ कुरान को 20 नंबर देने से मुतल्लिक है। 4 अप्रैल 2023 को इशरत अली साहब ने खुद को गलत तौर पर रजिस्ट्रार जाहिर किया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस हुक्मनामे में जारी करदा किसी भी राय को नजरअंदाज किया जाएगा। ये सर्कुलर की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और तमाम जजों पर मुश्तमिल है। चीफ जस्टिस अपनी दानिश को आइन की हिकमत की जगह नहीं दे सकते। क्या 29 मार्च 2023 के हुक्मनामे पर नजरसानी की जा सकती थी? ये उस 6 रुकनी बेंच को नाम नेहाद लार्जर बेंच कह रहे हैं। तकब्बुर इदारों को तबाह कर देता है कि आमरीत की धुन में लिपटे किसी कमरा अदालत से निकलने वाले फैसले आइन को बरतरफ नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक तफसीली अपना नोट जारी किया है और जो मामला बेंच के हवाले से चल रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, जो गर्मा गर्मी चल रही है, उस सिलसिले में एक तफसीली नोट उन्होंने उर्दू के अंदर जारी किया है। अब ये तफसीली नोट पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। मैं तफसील से बैठ के इस नोट को आपके सामने पेश करता हूँ और इसको फिर हम ज़रा डायसेक्ट करते हैं कि काजी फाइज ईसा साहब एक्चुअली कह क्या रहे हैं। ये आपके सामने ये नोट नज़र आ रहा है। इसमें सबसे पहले तो ये लिखते हैं जी, जो इसकी हेडिंग है, असखुद नोटिस मुकदमा नंबर 4/2022 के मुतालिक। बेसिकली ये वही मुकदमा है जो हाफिज़ कुरान को 20 नंबर देने से मुतल्लिक है। ये उसी सिलसिले में ये अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं आगे। सबसे पहले जिक्र है जी इशरत अली साहब का। इशरत अली साहब कौन है? रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, जिनको बेसिकली वफाकी हुकूमत ने जिनकी खिदमात जो है वापस ले ली थी और उन्होंने कहा था जी आप कैबिनेट डिवीज़न में जो है वापस रिपोर्ट करें, अब आप मज़ीद रजिस्ट्रार के ओहदे के ऊपर नहीं बैठेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीव नहीं किया और वो अभी भी रजिस्ट्रार के ओहदे के ऊपर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उसके बारे में जस्टिस काजी फाइज ईसा लिखते हैं, इशरत अली साहब वफाकी हुकूमत के मुलाजिम जिन्हें डेपुटेशन पर सुप्रीम कोर्ट में बतौर रजिस्ट्रार काम करने के लिए भेजा गया था, को वफाकी हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन मोरखा 3 अप्रैल 2023 के ज़रिए वापस बुला लिया गया और उन्हें हुक्म दिया गया कि वो फौरी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को रिपोर्ट करें। ताहम इशरत अली साहब ने वफाकी हुकूमत के हुक्म की तामील से इनकार किया। 4 अप्रैल 2023 को इशरत अली साहब ने खुद को गलत तौर पर रजिस्ट्रार जाहिर किया। अब ये इस पर क्या कह रहे हैं कि जी 3 अप्रैल को जब आपको वापस बुला लिया गया था तो 4 अप्रैल को आपने इसके बावजूद आप काम करते रहे। और असखुद नोटिस मुकदमा नंबर 4/2022 में मजूमा तौर पर मंगल 4 अप्रैल 2023 के लिए अदालती फहरिस्त अपने दस्तखत से जारी की। आपको याद होगा मैंने उस दिन अपने वीलॉग के अंदर ये बात कही थी। ये किस लिस्ट की बात हो रही है? वो जो 6 जजेस का जो बेंच बना था, मैंने उसके अंदर ये बात की थी कि इसके नीचे देख लीजिए अभी भी रजिस्ट्रार के सिग्नेचर इसके ऊपर मौजूद हैं, यानी रजिस्ट्रार अभी भी अपनी जगह के ऊपर काम कर रहे हैं। और लार्जर बेंच बवक्त 2 बजे दोपहर भी तश्कील दिया। इसके मुतालिक कहा गया कि ये HCJ यानी इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस के हुक्म पर किया गया है। अब ये डायरेक्टली चीफ जस्टिस की बात हो रही है जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से। आगे लिखते हैं, गैर कानूनी मरासला मुकदमा नंबर 4 को 15 मार्च 2023 को एक 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर किया गया था। ये वो 3 रुकनी बेंच था जिसकी सरबराही काजी फाइज ईसा साहब खुद कर रहे थे। और 29 मार्च 2023 को एक हुक्मनामा जारी किया गया था। इस हुक्मनामे की तामील के बजाय इशरत अली साहब, जबकि वो अभी रजिस्ट्रार थे, ने एक ऐसा काम किया जो गैर मामूली था। उन्होंने एक मरासला जारी किया जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस हुक्मनामे में जारी करदा किसी भी राय को नज़रअंदाज किया जाएगा। मैंने इशरत अली साहब को लिखा कि उनका मरासला, ये सर्कुलर की बात हो रही है, उनका मरासला असखुद नोटिस केस 4/2022 में अदालत उज़्मा के एक 3 रुकनी बेंच की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे मोरखा 29 मार्च 2023 की नफ़ी करता है, इसे कलअदम करता है और उसकी खिलाफ वर्जी करता है। इनको ये इतला भी दी गई कि रजिस्ट्रार के पास अदालती हुक्मनामे को कलअदम करने के लिए कोई ताकत या इख्तियार नहीं और चीफ जस्टिस इस मुकदमे के लिए कोई इंतजामी हुक्म जारी नहीं कर सकते। ख़त की नकल इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस को भी भेजी गई। आज तक मेरे ख़त का कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने उनके ख़त का कोई जवाब नहीं दिया, ये उसका जिक्र कर रहे हैं। आगे फिर लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट किस से तश्कील पाती है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन सुप्रीम कोर्ट को वजूद में लाता है और उसकी तारीफ ये तय करता है कि ये पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजों पर मुश्तमिल है। हुक्मनामा मोरखा 29 मार्च 2023 जो मुकदमा नंबर 4 में जारी किया गया था ने आइनी कानूनी हैसियत वाज़े की थी और ये कि चीफ जस्टिस अपने लिए यकतरफा तौर पर सुप्रीम कोर्ट के तमाम इख्तियारात हासिल नहीं कर सकते। मुनासिब होगा कि 29 मार्च 2023 के हुक्मनामे के फ़क़रात 27 और 28 पेश किए जाएँ। 27 नंबर में लिखते हैं जी, सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो मज़कूरा बाला उमूर को मुनज़ब्त करने के लिए क़वाइद वज़ा करे। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और तमाम जजों पर मुश्तमिल है। एहतराम के साथ चीफ जस्टिस अपनी दानिश को आइन की हिकमत की जगह नहीं दे सकते।
جس نے ان امور کو طے کرنے کے لیے انہیں یک طرفہ اور اپنی مرضی کا اختیار نہیں دیا۔ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے تمام ججوں کی جانب سے اجتماعی طور پر تعین کا کام کوئی فرد اپنے طور پر نہیں کر سکتا، خواہ وہ فرد چیف جسٹس سے کیوں نہ ہو۔ 28 نمبر، شہریوں کے مفاد کے لیے بہتر ہوگا کہ اس مقدمے میں ایسے تمام مقدمات کی سماعت ملتوی کی جائے جن کا نوٹس آئین کی دفعہ 184(3) کے تحت لیا گیا۔ سو موٹو نوٹس کی بات ہو رہی ہے۔ جب تک مذکورہ بالا امور کو منضبط کرنے کے لیے آئین کی دفعہ 191 کے مطابق ضروری قواعد نہیں بنائے جاتے، وہ جو قاضی فائز صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا کہ جی 184(3) کے مقدمات کے اوپر کارروائی کو روک دیا جائے اور جب تک رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں بنتے مزید کوئی کیسز کو آگے نہ بڑھایا جائے۔ آگے لکھتے ہیں جی سپریم کورٹ کا اختیار سماعت۔ آئین نے طے کیا ہے کہ کسی عدالت کو کوئی اختیار سماعت حاصل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جو اسے آئین یا قانون کی روح سے یا اس کے تحت اسے دیا گیا ہو۔ آئین نے چیف جسٹس تو درکنار سپریم کورٹ کو بھی غیر محدود اختیار سماعت عطا نہیں کیا۔ آگے پھر وہ مختلف وجوہات بتاتے ہیں، وہ سیناریوز بتاتے ہیں جہاں پہ سپریم کورٹ میں کیسز کی سماعت ہو سکتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں جی آئینی حیثیت کی مزید وضاحت۔ اختیار سماعت کے اہم نقطے کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرض کریں کہ سپریم کورٹ کسی قتل کا مقدمہ خود سننے کا فیصلہ کر لیتی ہے اور پھر ملزم کو سزا دے دیتی ہے یا بری کر دیتی ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے اس اقدام کا کوئی قانونی اثر نہیں ہوگا کیونکہ نہ تو آئین نے اور نہ ہی قانون نے سپریم کورٹ کو فوجداری مقدمہ چلانے کا اختیار سماعت دیا ہے۔ تاہم یہ مقدمہ کوئی سیشن جج چلا سکتا ہے جو کہ سپریم کورٹ کے ججوں سے دو درجے نیچے ہے۔ اور دیوانی قانون سے مثال لے تو فیملی کورٹ کا کوئی جج تو آئلی قانون کے مطابق امور کا فیصلہ کر سکتا ہے، مگر یہ اختیار سماعت سپریم کورٹ کا حاصل نہیں ہے۔ یعنی سیشن کورٹ اور سول کورٹ کے اندر جو کیسز ہیں وہ سپریم کورٹ کے اندر ڈائریکٹلی نہیں سنے جا سکتے۔ ان کا بیسکلی یہی مقصد بات ہو رہی ہے جورسڈکشن کی کہ سپریم کورٹ ڈائریکٹلی ان کو نہیں سن سکتا، یہ سب سے پہلے لوور کورٹس میں جائیں گے، وہاں پہ سنے جائیں گے، وہاں سے ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ سے اس کے بعد سپریم کورٹ کے اندر آئیں گے، یہ اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں جی لارجر بینچ اور حکم نامہ مورخہ 4 اپریل 2023۔ آئین سپریم کورٹ کے بینچ یا ججوں کو خواہ تعداد کتنی ہی نہ ہو یہ اختیار سماعت نہیں دیتا کہ وہ سپریم کورٹ کے کسی حکم کے خلاف اپیل کا فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں۔ اس لیے منظومہ طور پر مقدمہ نمبر 4 کی سماعت کے لیے نام نہاد لارجر بینچ کی تشکیل دی گئی۔ یہ اس 6 رکنی بینچ کو نام نہاد لارجر بینچ کہہ رہے ہیں۔ لارجر بینچ کو، اور لارجر بینچ کے ارد گرد اپوسٹروفیز بھی ڈالے گئے ہیں، لارجر بینچ کو آئینی عدالت کی حیثیت حاصل نہیں تھی، اس کے پاس اختیار سماعت کی مذکورہ بالا انواع میں کوئی اختیار حاصل نہیں تھا اور یہ کوئی حکم نامہ جاری نہیں کر سکتا تھا۔ منظومہ حکم نامہ مورخہ 4 اپریل 2023 سپریم کورٹ کا حکم نامہ نہیں کہلایا جا سکتا، اس کا کوئی آئینی اور قانونی اثر نہیں ہے۔ قانونی طور پر یہ بات غلط ہوگی کہ اسے حکم نامہ کہا جائے، اس لیے اس کو 4 اپریل کا نوٹ کہا جائے۔ یہ ڈائریکٹلی ان 6 رکنی وہ جو بینچ بنا تھا یہ اس کی بات کر رہے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کیا 29 مارچ 2023 کے حکم نامے پر نظر ثانی کی جا سکتی تھی؟ تو اس پہ کہتے ہیں تو کیا 4 اپریل کے نوٹ کی تعبیروں کی جا سکتی ہے کہ تعبیر یوں کی جا سکتی ہے کہ یہ 29 مارچ 2023 کے حکم نامے پر نظر ثانی کا حکم نامہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مذکورہ لارجر بینچ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اگر نظر ثانی کے اختیار سماعت کو استعمال کیا جاتا تو مقدمہ نمبر 4 کو انہی ججوں کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا جاتا جنہوں نے پہلے اسے 15 اپریل 2023 کو سنا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ 15 اپریل یعنی 15 مارچ والا بینچ یعنی 3 رکنی بینچ جس کی قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود سربراہی کر رہے تھے۔ آگے لکھتے ہیں طریقہ کار میں بے ضابطگیاں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ مذکورہ بالا آئینی دفعات کو نظر انداز کرنے کے علاوہ طریقہ کار کی درجے ذیل بے ضابطگیوں کا بھی ارتکاب کیا گیا۔ نمبر 1، فہرست اسی دن جاری کی گئی اور ایسا صرف اس وقت کیا جاتا ہے جب کوئی بہت ہی غیر معمولی ایمرجنسی ہو، جبکہ موجودہ مقدمے میں ایسی کوئی ایمرجنسی نہیں تھی۔ یہ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، جس دن فہرست جاری کی گئی اسی دن مقدمہ مقرر کیا گیا اور وہ بھی عدالتی وقت کے بعد۔ پوائنٹ نمبر 3، معاملے کے مقرر ہونے کے متعلق کوئی پیشگی نوٹس جاری نہیں کیا گیا۔ پوائنٹ نمبر 4، مجموعہ ضابطہ دیوانی 1908 کے آرڈر کے مطابق اٹارنی جنرل پاکستان کو نوٹس جاری نہیں کیا گیا۔ وہ جو 6 رکنی بینچ ہے اس کے سلسلے میں اٹارنی جنرل کو ہی نہیں بتایا گیا۔ پوائنٹ نمبر 5، اٹارنی جنرل کو نوٹس نہیں دیا گیا، لیکن 4 اپریل کا نوٹ یہ کہتا ہے کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عدالتی نوٹس پر موجود تھے۔ اور پوائنٹ نمبر 6، پی ایم ڈی سی کے وکیل پیشگی نوٹس کے بغیر حاضر تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو زبانی یا ٹیلی فون پر بلایا گیا جو مناسب نہیں تھا۔ یہ 6 مختلف بے ضابطگیاں جو ہے اس بینچ کے متعلق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں جی سینئر ججوں کی ذمہ داری۔
6 ججوں کو اجلت میں جمع کیا گیا اور بینچ کی سربراہی کرنے والے فاضل جج اور ان کے بعد سینئر ترین جج نے اکٹھا ہونے کے بعد چند منٹوں میں ہی معاملہ نپٹا دیا۔ فوری طور پر اسی دن 4 اپریل کا نوٹ جو 8 صفحات پر مشتمل ہے جاری کیا گیا۔ اگر معاملے کو عام طریقے سے عام ضابطے کے مطابق مقرر کیا گیا ہوتا، مناسب نوٹس دیا گیا ہوتا اور اس پر مناسب غور کیا گیا ہوتا تو 4 فاضل جونیئر ججوں کو شاید احساس ہو جاتا کہ ان کے سینئر جو کچھ کر رہے تھے وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھا۔ یہ 4 جونیئر ججز وہ 4 جونیئر ججز ہیں جو اس 6 رکنی بینچ کا حصہ تھے۔ اس کے بارے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بول رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں نوٹ ایک اور پرانے نوٹ پر انحصار کرتا ہے۔ 4 اپریل کا نوٹ اپنے فقرہ 7 میں اس بات کا حوالہ دیتا ہے کہ جو انہی میں سے 3 جج پہلے ہی ایک طرح کے معاملے میں کر چکے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ایک 15 صفحات کا نوٹ لکھا تھا جس میں میں نے کوشش کی تھی کہ اپنے جلیل القدر ساتھیوں کے ساتھ کے لیے واضح کر دوں کہ سپریم کورٹ کے اختیار سماعت کی مختلف انواع کیا ہیں اور یہ کہ آئین نے انہیں غیر محدود اختیار سماعت عطا نہیں کیا۔ تاہم اور بدقسمتی سے 4 اپریل کے نوٹ نے اسے نظر انداز کیا جس کی نشاندہی پہلے کی گئی ہے اور اسی غلطی کو پھر دہرایا گیا۔ ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں لیکن 4 اپریل کے نوٹ کے مصنفین نے 15 صفحات کا وہ توضیحی نوٹ نظر انداز کیا جو ان کے لیے مفید ہوتا۔ 40 سال تک بطور وکیل اور جج قانون کی پریکٹس کے بعد بھی خود کو قانون کا ایک طالب علم سمجھتا ہوں۔ تکبر اداروں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں 4 اپریل کے نوٹ کا بنائے استدلال۔ یہ نوٹ پاکستان کے چیف جسٹس کو ماسٹر آف رولز کا لقب دیتا ہے، جو ایسی اصطلاح ہے جس کا وجود آئین میں یا کسی قانون میں حتیٰ کہ سپریم کورٹ کے قواعد 1980 میں بھی نہیں پایا جاتا، اور اس مفروضے پر کہ چیف جسٹس ماسٹر آف رولز اور اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی پر عمل کرے۔ 4 اپریل کا نوٹ ایک اور پہلے سے لکھے گئے نوٹ پر انحصار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ وضاحت اور صراحت کے ساتھ یہ اصول طے کرتا ہے کہ اس عدالت کا از خود اختیار سماعت مکمل طور پر اور تنہا عزت مآب چیف جسٹس ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ اکثریتی حکم نامہ اس مسلمہ قانونی ضابطے کی بھی جو بدہی ہے بظاہر خلاف ورزی کرتا ہے کہ چیف جسٹس ماسٹر آف رولز ہے۔ بصد احترام معزز جسٹس منیب اختر کا پچھلا نوٹ کوئی قانونی نظیر نہیں تھا۔ بہرحال مذکورہ استقلال کی کوئی آئینی یا قانونی بنیاد نہیں ہے۔ مذکورہ قانونی ضابطہ کسی قانون کے ذریعے طے نہیں کیا گیا، نہ ہی یہ خود اپنے مقصد کے لیے خود کو قانونی ضابطہ کہہ سکتا ہے، بالخصوص جبکہ آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے جو چیف جسٹس کو ایسے اختیارات نہیں دیتا۔ آگے لکھتے ہیں بصد احترام یہ استدلال دیگر پہلوؤں سے بھی ناقص ہے۔ 29 مارچ 2023 کے حکم نامے نے ان مقدمات کے متعلق جو آئین کی دفعہ 184(3) کے تحت دائر کیے گئے جاتے ہیں یا ان کا نوٹس لیا جاتا ہے، طریقہ کار کے قواعد کی عدم موجودگی کی نشاندہی کی ہے۔ تاہم مقدمہ نمبر 4 میں آئین کی دفعہ 184(3) کے تحت اضافی نمبرات کے معاملے میں پہلے ہی نوٹس لیا جا چکا تھا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ 4 اپریل کا نوٹ ایک ایسے معاملے میں جس میں لارجر بینچ نے غلط طور پر اپنے لیے اختیار سماعت حاصل فرض کر لیا تھا، قرار دیتا ہے کہ 29 مارچ 2023 کا حکم نامہ اس لیے اختیار سماعت کے بغیر بھی تھا اور اس سے متجاوز بھی۔ 4 اپریل کے نوٹ کو آئینی یا قانونی جواز حاصل نہیں ہے کیونکہ یہ آئین کے برعکس ہے۔ اس کے بعد وہ آئین کا ذکر کرتے ہیں کہ 50 سال قبل 10 اپریل 1973 کو آئین کو قومی اسمبلی کے 200 میں سے 196 ارکان کی اتفاق رائے سے منظور کیا گیا تھا۔ اس کے خلاف ایک ووٹ بھی نہیں ڈالا گیا۔ آئین کا استناد اور اس کی پائیداری کا انحصار جمہوری بنیادوں پر ہے اور یہ دستاویز ہی ہے جس نے وفاق کو باہم جوڑے رکھا ہے۔ عدلیہ آگے کہتے ہیں آئین عدلیہ کو وجود میں لاتا ہے۔ آئین 3 ستونوں کا تعین کرتا ہے: مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ۔ عدلیہ کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے اور مناسب عمل کے تقاضے لاگو کرنے اور ان کی پابندی کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اس کے بعد اسلامی احکامات کا بھی وہ پھر آگے چل کے ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد مطلق اختیار اس کا وہ ذکر کرتے ہیں۔ آخر میں جا کے جو نتیجہ انہوں نے عکس کیا ہے اپنے اس نوٹ کے اندر پوائنٹ نمبر 20، اس میں یہ کہتے ہیں، یہ 6 صفحات کا یہ پورا نوٹ ہے، اس میں پوائنٹ نمبر 20 میں کہتے ہیں چونکہ نہ تو آئین نے ہی اور نہ ہی کسی اور قانون نے کسی عدالت میں 6 جلیل القدر ججوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اختیار دیں، اس لیے مقدمہ نمبر 4 میں سپریم کورٹ کے حکم نامے مرخہ 29 مارچ 2023 کو 4 اپریل کا نوٹ منسوخ نہیں کر سکتا۔ متکبرانہ آمریت کی دھند میں لپٹے کسی کمرہ عدالت سے نکلنے والے فیصلے آئین کو برطرف نہیں کر سکتے۔ بہت ہی ڈیمننٹ قسم کا یہ تفصیلی نوٹ ہے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ سیکنڈ سینئر موسٹ جج ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے چیف جسٹس اور ساتھ ہی ساتھ وہ دیگر 6 جج
جنہوں نے اضافی نمبروں کے حوالے سے اس کیس کے اندر جو اپنا فیصلہ سنایا تھا یہ اس کو بالکل نلیفائی کرتا ہے. اور خاص طور پہ جو آخری لائن ہے یہ آپ سوچ لیجئے کہ ان 6 ججوں کے حوالے سے پورا ایک چارٹ شیٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ آمریت کی دھن میں لپٹے کسی کمرہ عدالت سے نکلنے والے فیصلے آئین کو برطرف نہیں کر سکتے. تو ساتھ ہی ساتھ جو رجسٹرار عشرت علی صاحب کے حوالے سے جو آغاز میں انہوں نے بات کہی تھی کہ جی وہ ان کا دائرہ اختیار ہی نہیں تھا, وہ اس وقت رجسٹرار تھے ہی نہیں جب انہوں نے یہ سارے کام کیے کہ انہوں نے 6 رکنی بینچ بنا دیا اور یہ سب کچھ کر دیا, کیونکہ اس سے ایک دن پہلے وفاق آلریڈی ان کی خدمات جو ہے وہ واپس لے چکا تھا. تو معاملہ جو پھنسا ہوا تھا سپریم کورٹ کے اندر وہ مزید اب طول پکڑنا شروع ہو گیا اور لگ نہیں رہا کہ یہ آگ کوئی ٹھنڈی ہونے کا نام لے رہی ہے, اور لگ یہی رہا ہے کہ صورتحال جو ہے اب مزید خراب ہونے جا رہی ہے. اب 2-4 چیزیں ایک اور بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. ایک تو حسنات ملک صاحب ہیں, سینئر رپورٹر ہیں سپریم کورٹ کے, بڑی دیر سے جو ہے وہ رپورٹنگ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے معاملات کی. انہوں نے بھی اپنے ویلاگ کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ایک جگہ پہ جہاں پہ چیف جسٹس کے استعفے کا مطالبہ حکومت کی جانب سے کیا جا رہا ہے وہیں پہ پس پشت اور خفیہ طریقے سے جو ہے حکومت اور سپریم کورٹ کے درمیان معاملات کو ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. میں اسی سلسلے میں آپ کو تھوڑی سی خبر ابھی دے دیتا ہوں اور زیادہ خبر اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ اگلے ویلاگ میں آپ کو دوں گا, وہ بھی دیکھنا مت بھولیے گا. اور وہ یہ ہے کہ جہاں پہ یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے ساتھ جو ہے وہ کسی طرح معاملات کو ٹھیک کیا جائے, وہیں پہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان بھی جو ہے وہ مذاکرات کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس سے پہلے جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہیں اسد کیسر صاحب, انہوں نے یہ پہلے یہ بات کہی تھی کہ ہاں جی مذاکرات جو ہے وہ ہونے چاہیے اور ہم لوگ تیار ہیں مذاکرات کے لیے. اسی سلسلے میں ایک بریکنگ نیوز میرے پاس ہے ان مذاکرات کے حوالے سے, سیاسی اور غیر سیاسی دونوں سائڈ سے کبوتر کچھ خبریں لے کر آیا ہے بڑی ڈیٹیل سے. میرے خیال میں یہ ویلاگ آلریڈی کافی لمبا ہو گیا, میں نے اس پہ بڑی ڈیٹیل سے بات کرنی ہے, انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.